इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक आमिर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्चेस की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ जमातें इस वक्त इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार का रुख कर रही हैं। खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सेमीफाइनल खेलने जा रही है और सेमीफाइनल के बाद फाइनल की तरफ जा रही है। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर दीगर सियासी जमातें, वकला तहरीक, किसानों की तहरीक, तलबा यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमात इस्लामी मजहबी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाले से क्या करने जा रही है, क्योंकि इन तमाम जमातों का जो पड़ाव है वो आखिरकार इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद में जो इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोटिवेट रुकन, कारकुन और रहनुमा मलिक आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त देने का शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइएगा क्या होने जा रहा है? एक तरफ तो बिलावल साहब कह रहे हैं टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, उल्टी गिनती शुरू, और आप लोगों ने भी कह दिया कि उल्टी गिनती शुरू है। आपके सीएम साहब भी फरमा चुके हैं कि शहबाज शरीफ का आखिरी बजट है, आइंदा नहीं होगा, ये बजट में नजर नहीं आएगा। क्या इंतजामात करने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है? पहले तो शुक्रिया गौर भाई आपका। अभी इस तरह है कि जो हमारी तहरीक इंसाफ की जमात है उसकी कोर कमेटी और जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं जितने, उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान स्टेडियम में 5 अगस्त को एक शानदार और अजीम शान जलसा किया जाएगा। और आगे आने वाला लाए अमल जो है, जो लॉन्ग मार्च की सूरत में आप कह लें, चाहे कोई तहरीक हम चलाना शुरू करें, चाहे कोई प्रोटेस्ट की तरफ हम जाएं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमारी पार्टी अब आगे लाए अमल देने जा रही है। और 5 अगस्त बड़ा अहम दिन है। इस जलसे में आप देखेंगे कि पार्टी एक फैसला कुन फैसला लेगी और अगला लाए अमल तय करेगी। सेमीफाइनल है बिल्कुल, और इंशाल्लाह फाइनल भी हम भी खेलेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी हाल ही में हमने अलीमा खान की एक एंट्री देखी है, एक झलक देखी है, जैसे खुशहालगढ़ पुल से वो पंजाब में दाखिल हुई हैं, तो एक शानदार किस्म का इस्तकबाल देखा आपने। बहुत बड़ी तादाद में हमने अवाम देखी है, और खसूसी तौर पर जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट KPK की किया और उसके बाद इतनी ज्यादा तादाद में वहां पे लोग जमा हुए थे, तो इससे अंदाजा लगाया जाए कि ये तो मिलियन मार्च में तब्दील हो सकता है। तो अगर ये मिलियन मार्च इस्लामाबाद की तरफ रुख करता है, क्योंकि आप यहाँ पे होस्ट होंगे, ज़ाहिरी बात है पूरे इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजामात हैं उस हवाले से आप होस्ट कर रहे होंगे, तो किस कदर कोई जगह, कोई तयन, या फिर ये बस सारी इस्लामाबाद की सड़कों का रुख करेंगे, कहीं बैठेंगे, डी चौक जाना है, F9 पार्क जाना है, अडियाला की तरफ स्टेयरिंग होना है, आज़ादी या मौत का कंटेनर भी एक बना खड़ा है, उसके स्टेयरिंग पे कौन बैठ रहा है, तो इंतजामात आपके किस तरीके से होंगे इस वजह से? सबसे पहले तो हमारी पार्टी जो मोमेंटम बना रही है वो बेसिकली इसीलिए कर रही थी कि खान साहब की जो रिहाई है, और आपके सामने पिछले 7-8 माह से खान साहब की मुलाकात भी नहीं, ना बहनों की मुलाकात हो रही है, ना हमारी पार्टी की आदत की, इवन दो वकला की भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और प्लस उनके इलाज के लिए भी कोई स्पेस नहीं दी जा रही। पर्सनली वो जो कुछ करते हैं घर वालों को नहीं पता, पर्सनल डॉक्टर्स को नहीं पता। तो ये सारे खदशात मौजूद हैं खान साहब की सेहत के हवाले से स्पेशली, और खान साहब की रिहाई के हवाले से स्पेशली। अब जो मोमेंटम हमारी पार्टी बना रही है, हम लोगों के पास जा रहे हैं दोबारा इंशाल्लाह एक अजीम शान जो इज्तिमा होगा। और इस्लामाबाद में ये मैं अब आपको पेश वक्त नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर बताऊँगा कि मरकज़ में ही होगा, और इंशाल्लाह डट के खान के सिपाही आएंगे, और इस्लामाबाद तैयार है होस्ट करने के लिए। और हम पहले भी इस्लामाबाद के, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में अगर FIRs की रेशो निकालें तो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा कारकुनों पे पर्चे हुए, और डी चौक में आपके सामने हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, बेरहमी के साथ उनको मारा गया, और बहुत जुल्म और बर्बरियत हुई यहाँ पे। वो तो मेरी आंखों के सामने आप मौजूद थे, वहां पे गोलियों का सामना भी कर रहे थे। जब कंटेनर से ऊपर से वो उन्होंने फेंका तो उस वक्त हम वहीं पे थे। जी हम दोनों, मैं भी मौजूद थे वहां से, बिल्कुल मोटर बाइक पे बिठा के हमने आगे उसको हॉस्पिटल जख्मियों को लेके जा रहे थे। बहरहाल बात यह है कि अभी फैसला कुन हालात की तरफ हम जा रहे हैं। देखें बहुत हो चुका ना इस पाकिस्तान के साथ। ये नायाल हुकूमत 3 साल से लोगों के साथ जो मजाक कर रही है, 3 साल से ये जो हालात और वाक़यात पाकिस्तान में बना रहे हैं, आज इनकी हुकूमत के लोग जो इनके साथ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये निज़ाम करप्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो जब सब भी कह रहे हैं, हम तो 3 साल पहले कह रहे थे, खान साहब तो पहले कह रहे थे, आज 3 साल बाद इनको अक्ल आई और इनको शऊर आया कि जी वाकई हालात डिस्टर्ब है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अवाम भी तैयार है, हम भी तैयार है, और
آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کچھ ہونے ملک صاحب 26 نومبر کو ہم نے دیکھا تھا ایک ایپیسوڈ گولیوں والا، وہ گولیوں والا سلسلہ شروع رہا، پھر اس کے بعد ہم نے لاہور کے اندر گولیاں چلتی دیکھی، پھر مرید کے اندر گولیاں چلتی دیکھی، اور ریٹلی ہم کشمیر کے اندر بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھ رہی ہے. تو کیا آپ جب لوگوں کے بچے لے کر آئیں گے یہاں پہ کارکن ہوں گے تو آگے سے تو وہی ریئیکشن ہوگا جس طریقے سے 26 نومبر ہے، تو پھر کیسے آپ ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے؟ مرید کے میں تحریک انصاف نے تو نہیں پروٹیسٹ کیا کشمیر میں ایک جی حکومت کی میں ویسے بات کر رہا ہوں، تحریک جی انصاف نے تو نہیں کیا، نہیں کشمیر میں تحریک انصاف نے تو نہیں کیا، تو کیوں لوگ نہیں کر رہے؟ اوبیسلی جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہیں سے دھواں اٹھتا ہے. اب جو حالات ہیں میرے علم میں آیا ہے کہ یہ بچوں کو ہاسٹلز میں اٹھا رہے، یہ جو F10 میں ایک پروٹیسٹ ہوا، لوگ اپنے رائٹ کے لیے نکلتے ہیں، بجائے ان کی داد رسی کرنے کے لیے، بجائے ان کو کوئی آپ مرم کریں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ غلطی ہماری ہے، یہ آپ کی ہے، بیٹھ کے کچھ چیزوں کو ایک حل کی طرف لے کے جایا جائے. آپ فائر مارتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں. یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے اور کر کیا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. یہ جو لابا پک رہا تھا نا، دیکھیں اب شعور کا جو جن ہے نا، یہ بوتل سے نکل چکا ہے. خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ مارا تھا، سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے. خان صاحب جیل میں ہیں، لوگ اب جا کے نکل رہے ہیں اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے پروٹیسٹ میں نام لیتے ہیں خان صاحب کا، اور زندہ باد عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، اور تحریک انصاف زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی الائنس بھی ہماری چاہتی ہے کہ ہم مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کریں. یہ ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے. مل کے ایک بڑا احتجاج ہونا چاہیے، اس ملک میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا، یا جو فارم 47 کی پیداوار ہے ان کا احترام کیا جائے گا. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ملک عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میں ریاست کا کوئی بچہ جب سڑک پہ نکلے گا اور سامنے بندوق نظر آئے گی، کیا کریں گے؟ وہ کیسا احتجاج کرے گا وہاں پہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو لوگ یا اس احتجاج کے پیچھے کوئی مینوفیکچرنگ ہے، کسی کا ہاتھ ہے پیچھے، کسی کے ساتھ کوئی گپ شپ ہو رہی ہے؟ بالکل بھی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ خاصتاً عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک انصاف ہے وہ اس لیے احتجاج کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پیچھے صرف اللہ کی ذات کی مدد ہے، باقی کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. امید ہے اللہ سے کہ پاکستان کی عوام حق کے لیے ہمیشہ طریق گواہ ہے، کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے. کوئی بھی دور ہو، آپ بھٹو صاحب سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے آج تک دیکھ لیں، عوامی فیصلے کچھ رہے ہیں، اور فارم 47 کی پیداوار وہ اپنے من و من جو فیصلے کرواتی رہے وہ کچھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ملک دیوالیہ کی حد تک پہنچ چکا ہے. اب بھی اگر ہم ہوش ناخن نہیں لیں گے، اب بھی اگر ہم بیٹھ کے، پاکستان تو سب کا ہے، اگر ہم جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ اگر غور و خوض نہیں کریں گے اور جبر اور زبردستی کے فیصلے مسلط کریں گے، تو اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہی ہے، ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آئی نو کہ ملک صاحب یہ بھی کچھ خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ جو پنڈی اسلام آباد ہے وہ جلسے میں شرکت کی بجائے پنڈی اسلام آباد میں احتجاج کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ. تو کل کوئی ایپیسوڈ ہوگا اسلام آباد میں، پنڈی اسلام آباد میں کوئی لانگ مارچ نکالیں گے، کوئی ریلیز نکالیں گے، کیا انتظامات ہیں؟ بالکل جی، کل انشاءاللہ ہماری بالکل ایک ہے کہ ہم فلیش پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم بالکل خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس جبر کے سے بالکل نہیں گھبراتے. انشاءاللہ اسلام آباد کل آپ کو نظر آئے گا نکلا ہوا بھی، اور آپ کو نظر آئے گی اسٹرینتھ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا ملک صاحب، یہ آپ کے پاس قلم ہے، اس میں بڑی پاورز ہیں. آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ قلم دان سنبھالا ہے، آپ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے. میں نے اڈیالہ میں صرف آپ کو دیکھا ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آج تک آپ نے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے کہ آپ ان سے باڈیز میں ان کی تبدیلیوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی پارٹی یا ایک جنرل سیکرٹری جو ہے یا کوئی صدر ہے اسلام آباد کا، وہ اگر کال دیتا ہے تو لوگ کیوں نہیں آتے، بجائے اس کے کہ آپ نظر آتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ساتھی آپ کے ہیں وہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جی 3 بڑے یہاں پہ حلقے ہیں، اور اس میں باڈیز ہیں، خواتین کی باڈیز ہیں، کسانوں کی لیبر ونگز ہیں، اسی طریقے سے اور بھی آپ کی یونین کونسل بیس کے اوپر بڑی تنظیمیں ہیں، پھر آگے سب کچھ ہے. تو اس طریقے کے لوگ نہیں نکلتے. کیا آپ کو جو قلم دی گئی ہے آپ اس کو صحیح رائٹ استعمال نہیں کر پا رہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، خواہ مخواہ کے ادھر لے کر بیٹھیں، کسی اور کو جگہ ملنی چاہیے؟ آج سے پہلے جو تنظیم بنی ہے وہ ایک ریجن ہوتا ہے جس کے پریزیڈنٹ عمر مغل صاحب میں اور جنرل سیکرٹری میں ہوں.
اس کے نیچے 3 حلقے ہوتے ہیں. بالکل. تینوں حلقوں کے MNAs جو ہیں وہ تنظیم کو لیڈ کرتے ہیں اور انہی کے صدر انہی کی مرضی سے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹریز رکھتے تھے. پر جب سے خان صاحب کا میسج آیا ہے کہ جو لوگ عہدہ رکھ کے اور اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہے یا جو عہدے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ بے شک سائڈ پہ ہو جائیں. اس دن کے بعد ہم نے پھر فیصلہ کیا اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے NA46 کے پریزیڈنٹ راج فیصل صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں. گرے ہیں بیچاروں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, 100 مجبوریاں ہوتی ہیں, 100 پرابلمس تھے ان کے, جس وجہ سے وہ اس طرح افیکٹو نہیں تھے کہ وہ آ سکیں ہر جگہ پہ, کیونکہ ان کے ٹانگ کا بھی مسئلہ تھا. تو ہم نے وہاں پہ تبدیلی ملک رفیق صاحب ہمارے چیئرمین صاحب کا G9 سے ان کو پریزیڈنٹ بنایا. اسی طرح جنرل سیکرٹری ہم نے 48 سے چینج کیا. راجہ انفر صاحب 2 مہینے جیل کاٹ کے آئے, بڑی محنت کی, بڑی قربانیاں ان کی. بٹ جو ہماری یہ تحریکیں چلتی ہیں اڈیالہ کی یا کہیں پروٹیسٹ فیصل مسجد میں ہو گیا یا کہیں بھی, ان میں خاطر خواہ وہ لوگ نہیں آتے تھے. 100 مجبوریاں ہر بندے کی. تو جن کی مجبوریاں ان کی مجبوریاں درست کی ہیں. ہم نے بڑا فیصلے کیا. ہم نے وہاں پہ نیا جنرل راج سجاد صاحب کو لگا دیا. جہاں پہ لوپس تھے, جہاں پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے, وہاں پہ ہم نے بڑے فیصلے کیے, بڑی تبدیلیاں کی, اور ہم نے سب سے اہم اقدام کیا. ہم نے اپنی جو صاحب میں آپ کی بات کو قطعاً غلط نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ عام کارکن ہے. میرا عام کارکن سے میرا سوال یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام, اگر میں نام جہاں پہ لوں گا تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچے گی اور ان کے ناموں کو بڑی تکلیف پہنچ جائے گی. انہوں نے حکومت کے دوران بڑے مزے لوٹے ہیں. کسی نے پلازے بھی بنائے ہیں, کسی نے گھر بنائے ہیں, کسی نے پہاڑوں پہ جا کے گھر بنایا ہے, کسی نے کہاں بنایا ہے, کسی نے دکانیں کھولی ہیں, کیا کیا نہیں کیا. اور جب برا وقت آیا ہے آپ اپنی نیشنلٹی قربان کر کے یہاں پہنچے, خان کے کاج کے لیے کھڑے رہے. آپ کے ساتھی ہیں کارکنر, بڑے بڑے نام مجھے گنوائے جو اڈیالہ آج تک 4 سال ہو گئے نہیں گئے. اس کی وجہ کیا اور آپ لوگوں نے ان کے خلاف ایکشن کیوں لیا ابھی تک؟ دیکھیں جی, نہیں ان کو وہ تو جو پہلے لوگ چلے گئے تھے وہ تو عہدے ان کے پاس ہیں بھی نہیں. وہ پہلے ہی گورنمنٹ جب گئی ہے پریس کانفرنس کر کے کئی لوگ سائڈ پہ ہو گئے, کئی لوگ خاموش ہو گئے, کئی لوگ پھر آگے آئے نہیں. وہ 2024 کے الیکشن میں نے بڑے بڑے نام دیکھے ہیں جو بڑے بڑے جلسے بھی کرواتے تھے. آپ ان جلسوں میں جاتے بھی تھے, وارم ویلکم بھی آپ کا کیا جاتا تھا. تمام MNAs کے بڑے بڑے وہ کرواتے رہے ہیں, اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے کرواتے رہے ہیں. میں ان کے نام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو 9 مئی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی وہ حصہ ہیں. تھے ہیں آج بھی, بٹ وہ ایکٹیو نہیں رہے. میں نام لے سکتا ہوں؟ کیا نام لینا, سارے بھائی ہیں ہمارے. میرے خیال میں نا دیکھیں ہر بندے کی اپنی مجبوری ہے, سارے کوائٹ ہو گئے. پر میں آپ کو جو مین بات بتانے چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ابھی ہم نے جو پاور ہے وہ نیچے شفٹ کر دی. ہم نے ایک حلقے میں 3 تحصیلیں بنا دی, جیسے ترلائی ٹاؤن ہو گیا, سیالہ ٹاؤن ہو گیا, اسی طرح NA46 میں سٹی کا علیحدہ رکھا, گولڈا ٹاؤن علیحدہ رکھا اور ترنول ٹاؤن علیحدہ. وہاں کے صدر جنرل سیکرٹریز ہم نے لگا دیے. وہاں پہ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے وہاں کی تنظیم کو مضبوط کر کے اوپر جو حلقے کا صدر ہے اس کی اتھارٹی کم کر کے, اپنی اتھارٹی کم کر کے ہم نے نیچے شفٹ کر دی. اب ہم بلاک کوڈ لیول پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے عامر مور صاحب نے اس پہ خصوصی ہدایت دی ہے اور خصوصی کام کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ورکر کنونشن کرائیں, دوبارہ اسلام آباد کو ہم اوپر اٹھائیں, جو کہ ہمارا پہلے حکومت کے دور میں تھا. ماشاءاللہ میں جو رسپانس دیکھ رہا ہوں لوگوں کا ہمارے وارڈ لیول تک, میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ آج بھی لوگ ماشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو صرف ایک پرابلم یہ آ رحی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں, ان کے چادر چار دیواری کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. ہمارے خادم بیچارے کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے. اسی طرح ہمارے رحمت خان ہے یہاں پہ, اس کے گھر جا کے اندر تباہ کر دیا گیا. عدنان ہمارا راجہ عدنان صاحب پنڈوڑی میں اس کے اندر گھر کے گھس گئے, اس کا سامان لے کے چلے گئے, اس کے گھر والوں کو ڈسٹرب کیا. لوگوں کو بہت پرابلمز ہیں. دیکھیں یہ ایسا کریک ڈاؤن ہوا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سے پہلے ایسا, تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو ہم طریقے سے کر کے اللہ نے کرم کیا. ابھی انشاءاللہ جب ورکر کنونشن ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی تنظیم انشاءاللہ ایک مثالی تنظیم ہوگی پورے پاکستان میں اور اس کو لوگ فالو بھی کریں. لاسٹلی بتائیے گا امپیکٹ جو آپ کل سیمی فائنل کا کھیلنے جا رہے ہیں اور پھر پنڈی اسلام آباد میں آپ ریلیز بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فائنل کی طرف جائیں گے, لانگ مارچ آ جائے گا, لوگ آ جائیں گے, اس کا کوئی امپیکٹ کتنا پڑے گا؟ اور کیا ایسے جتنے کے لوگ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں پنجاب, سندھ, اندرون سندھ, KP, GB, کشمیر, ان جگہوں سے جو لوگ آ رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے آنے سے آپ کو عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی جو 2022 سے ہم مومنٹم تھا وہ تو بہت خیر بہت اسٹرانگ تھا, پھر کرتے کرتے کم ہوا. آپ کو پتہ ہے جب جنگ میدان جنگ میں ہو تو کبھی انسان اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. پر جو موجودہ صورتحال ہے انشاءاللہ جو حالات اور لوگوں کو اویئرنیس ہے
اگر پراپرلی لوگ نکلے اپنے کاز کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اس مہنگائی کے خلاف، کشمیر کی جو آواز ہے وہ لوگ، اور پاکستان کے جو اسپیشلی تحریک انصاف کے گراس روٹ لیول تک جتنے کارکن ہیں، ایک دفعہ اگر یہ نکلے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، تو اسلام آباد میرے خیال میں اڈیالہ کی دروازہ کھل جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک عامر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشی دے وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔